बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और प्रोग्राम में हस्ब रिवायत हस्ब मामूल हमारा साथ देंगे हमारे प्यारे दोस्त रशीद साफ़ी। रशीद, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ फरमाएं, थैंक यू सो मच। रशीद साहब, ये बताइएगा कि आज हम किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और क्या वजह है कि हमने आज ये टॉपिक जो है इनका इंतखाब किया है? जी हनीफ साहब, आज तो मौज़ूआत बहुत सारे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शाम को जो मीडिया को मौसूल हुआ ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक का जो तफसीली फ़ैसला था केस का सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, वो बहुत अहम मुक़दमा था। उसके एक तफसीली मतन हमारे सामने आ गया है इस फ़ैसले का, उस पर मैं चाहूँगा कि बात करें। और इसके साथ साथ दूसरा जो अपोजिशन मुतहर्रिक हुई है, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब के बीच में जो राब्ता हुआ था, तो वो काम दिखाने लगा है वो राब्ता। और जो दूसरे दर्जे की क़ियादत है, दोनों बड़ी जमातों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात हुई और ईद के बाद APC बुलाने का जो फ़ैसला हुआ उस पर मैं चाहूँगा, और आपने भी तजवीज़ यही किया था कि इस पर हम बात करें। और अहम मौजू है बिल्कुल जी, और इसके साथ साथ दोहरी शहरियत के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुशीरान साहिबान हैं, माविनीन साहिबान हैं, उसके हवाले से जो तफसीलात जारी हुई हैं, तो वो हमारे चुपता हुआ टॉपिक है बेसिकली दोहरी शहरियत का हुकूमत के लिए एग्जैक्टली हुकूमत के लिए। रशीद, ये बताइएगा कि आगाज़ चाहूँगा कि APC से कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी जी। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है कि अपोजिशन ईद के बाद बुलाने जा रही है। अगर हम देखें माज़ी करीब में अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद किया गया है मुख्तलिफ शक्लों में। कभी इनफरादी हैसियत में किसी एक जमात की जानिब से किया गया और कभी मुश्तरका भी जो है इक़दाम उठाए गए हैं। आप मौलाना फजल रहमान साहब का धरना देख लें, आप 2.5 साल के दौरान मुख्तलिफ APCs भी हमने इस्लामाबाद में देखी, कराची में देखी, लाहौर में देखी, मुख्तलिफ बयानात दिए गए, मुख्तलिफ फोरम पर एक साथ बैठ के अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, मुश्तरका लाए अमल अपनाने के दावे भी किए गए, लेकिन हमें कुछ नताइज नज़र नहीं आए अपोजिशन की जानिब से। तो ये जो इनका ये दावा है कि हम ईद के बाद APC बनाने जा रहे हैं और इसके बाद आप मस्बत तब्दीली देखेंगे, उनका ये दावा है, हम क्यों इस पर यकीन करें? क्योंकि माज़ी करीब में तो हमें इस तरह की मुसलसल इस तरह के इक़दाम नजर आए। जी हनीफ साहब, आप बजा फरमा रहे, आपने जिस जानिब इशारे की, तो वाकई ये तारीख़ का अब हिस्सा है कि अपोजिशन बदकिस्मती से 2 साल में जिस तरह हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, इसी तरह अपोजिशन से भी मायूसी बढ़ती जा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनका का सहारा, तो हम अवाम तो उसी जानिब अपोजिशन अगर अच्छा, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहतरम सिद्दीक़ अल फारूक साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सिद्दीक़ अल फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। सर, ये फरमाइएगा, कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन की जानिब से माजी करीब में भी मुख्तलिफ फोरम्स पर यकजा होने के दावे किए गए और इस तरह के इक़दाम उठाने के दावे किए गए हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता रहा कि अपोजिशन एक पेज पर है और कोई ऐसे नताइज सामने आएंगे जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत जो है अपनी पॉलिसीज़ चेंज करने के लिए मजबूर होगी। अब APC बुलाने का जो कहा जा रहा है ईद के बाद, आप क्या समझते हैं कि क्या नताइज सामने आएंगे और अहदाफ जो है वो क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो जो है कि जो अपोजिशन जमहूरी उसूलों में यकीन रखती है, आइन में यकीन रखती है, उससे मुल्क के मफादात से दिलचस्पी थी और गहरी दिलचस्पी थी, वो नहीं चाहते थे कि 6 महीने साल के बाद या आते ही वो हल्फ ना उठाएं या 6 महीने साल के बाद इनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। जी, इनकी हुकूमत गिराना कोई मुश्किल नहीं है। अपोजिशन ये चाहती थी, नवाज शरीफ साहब भी और इधर आसिफ अली जरदारी साहब भी और कुछ लोग भी, कि इमरान खान और उनकी पार्टी को पूरी तरह से बेनकाब किया जाए। ये खुद अपने आमाल से, अपने इक़दामात से, अपनी पॉलिसियों से ये कौम पर साबित हो जाए कि ना इनमें अहलियत है, ना ये सच्चे लोग हैं,
نہ یہ امانتدار اور دیانتدار ہیں. اب ان کا ہر دوسرا آدمی کرپٹ سامنے آ رہا ہے, ہر دوسرے دن سکینڈل بن رہا ہے. گندم کا سکینڈل, چینی کا سکینڈل, دواؤں کا سکینڈل, یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی چینی کا سکینڈل, معلم جبہ کا سکینڈل, بلین ٹری سونامی کا سکینڈل, اپنا پشاور میٹرو کا سکینڈل, سکینڈل پہ سکینڈل. جی صدیق اس لیے الفاروق میں یہ عرض صاحب، قطع کروں گا کلامی کے لیے معذرت، رشید صافی مخاطب ہوں آپ سے. میں سوال اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. چارج شیٹ جو آپ فرما رہے حکومت کے خلاف جو پیش کر رہے، اس کے ساتھ ہمیں بھی بہت سارے نکات کے ساتھ اتفاق ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اپوزیشن کی بڑی جماعت کی حیثیت سے آپ سے کہ عملی طور پہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ حالات تو واقعی اپوزیشن کی سیاست کے لیے یا اپوزیشن کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بالکل سازگار ہے. پھر خاموشی کیوں ہے، عملی اقدامات کیوں نہیں نظر آتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، ایک خواہش ہوتی ہے، مثال کے طور پر رشید صافی صاحب کی خواہش ہے. عوام بھی بعض اوقات جلدی چاہتے ہیں کہ جی بالکل اب جلدی سے ان سے جان چھوڑائی جائے، لیکن اگر انہیں بہت جلد اقتدار سے نکال دیا جائے تو پھر یہ دوبارہ نعرہ لگا کے آ جائیں گے کہ جی ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، ورنہ ہم تو دودھ شہد کی نہریں بہا دیتے. اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم سال پہلے انہیں ہٹاتے، 1.5 سال پہلے انہیں ہٹاتے، اب آپ بھی فرما رہے ہیں کہ حالات بڑے سازگار ہیں. ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید تو 4 مہینے مجموعی طور پر اور لگیں. یہ جو اے پی سی عید کے بعد ہونے جا رہی ہے، ہو سکتا ہے پہلے قدم کے طور پر وہ چاروں صوبوں میں بڑے جلسے کریں تمام اپوزیشن کے لیڈر. اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ ڈویژن کی سطح تک جائیں اور پھر ایک کال دیں کہ جی چلیں آپ اسلام آباد جاتے ہیں، حکومت سے دو ہاتھ کرتے ہیں. صدیق لیکن فاروق یہ صاحب، سارا جی میں دوبارہ سوری، میں آپ کی دوبارہ قطع کلامی کر رہا ہوں. یہ حکومت نجات تحریک کا جو آج سرسری خاکہ آپ کے لیڈران نے ہمارے سامنے رکھا ہے، عید کے بعد اے پی سی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عوامی تحریک ہوگی، یعنی اپوزیشن ہمیں سڑکوں پہ نظر آئے گی. اور دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال کہ بزدار صاحب کے بارے میں اپوزیشن ہمیں کہتے رہی کہ ان کا جانا ٹہر گیا ہے، لیکن ان کا قلعہ شاید ابھی تک اسی طرح مضبوط ہے. تو جب پنجاب میں کچھ آپ نہیں کر سکے بلکہ مسلم لیگ کے کئی ایم پی ایز جا کے حکومتی کیمپ میں پنجاب میں شامل ہو گئے، تو وفاق میں ہم کس طرح اپوزیشن سے اتنی بڑی توقع لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم پی اے جو کہتے ہیں شامل ہوئے، وہ ادھر ادھر سے کو مینیج کر کے کو ملاقات کرا دیتے ہیں چند لوگوں کی ان کے حلقوں میں ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے. آپ دیکھ لیں کوئی شامل نہیں ہوا ان کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ اپوزیشن کہتی تھی کہ بزدار کا جانا ٹھہر گیا ہے، تو بزدار کے طوطے کی جان تو جو ہے نا وہ عمران خان میں ہے. تو عمران خان سمجھتا ہے کہ بزدار گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا، عمران خان کا خیال ہے. اب جہاں تک کارکردگی کا تعلق ہے تو میری جان اس کارکردگی کا کوئی آدمی وزیر اعلیٰ رہ بھی نہیں سکتا، لیکن عمران خان صاحب نے رکھا ہوا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن سڑکوں پر یہ بزدار اور خود عمران خان جو کارکردگی دکھا چکے ہیں اس کی وجہ سے اپوزیشن کا آپ بھی فرما رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ سازگار ہیں. تو سڑکوں پر آنے کا فیصلہ میں نے عرض کیا کہ پہلے اگر میں نے فیصلہ ابھی نہیں کر دیا، نہ میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہوں، میں سیاسی کارکن ہوں، بہت پرانا سیاسی کارکن ہوں. تحریکیں میرے سامنے بنی ہیں، چلی ہیں، ہم نے بھی اس میں کوئی حصہ ادا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جمہوری تحریکیں جو ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں کہ پہلے جلسے ہوتے ہیں، عوام کے سامنے ایجنڈا رکھا جاتا ہے، عوام متحرک ہوتے ہیں، پھر ان کو لے کے سڑکوں پر آیا جاتا ہے. جی میں ناانصافی کر رہا ہوں اپنے ساتھی جو حنیف صاحب ہے، سینئر بھی ہے مجھ سے، لیکن میں پھر بھی ناانصافی کر رہا ہوں. آپ کی موجودگی کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھانا چاہتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کی عدالتی اس کو میں اگر کہوں کہ ایک بہت بڑا ایک فیصلہ آپ کے حق میں تفصیلی جاری ہوا. آپ کے 2
ساتھی جو پرانے ساتھی ہے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق صاحب کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے، اس میں بھی یہ بات عدالت نے واضح کر دی کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے بری طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خلاف تو یہ لوگ فوراً سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے، دوہری شہریت کا معاملہ بھی آپ نے ابتدا میں ذکر کیا، تو کیا یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جس طرح آپ کے خلاف جماعت اسلامی تک عدالت میں گئی تھی، تو آپ جائیں ان لوگوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں اگر آپ کے پاس یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کو سڑکوں پہ لانے کا مناسب موقع نہیں ہے؟ جی آپ کی تجویز اچھی ہے، لیکن دو فورم ہے نا، ایک بذات خود جو یہ جعلی کیس بناتے ہیں نیب کے ذریعے، اور چیئرمین نیب کا آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو یہ کہا تھا کہ اب 18 مہینوں والوں کا بھی احتساب ہوگا، تو وہ میں نے مجبوری میں بیان دے دیا تھا۔ اب کون سی مجبوری انہیں؟ انہی چیئرمین نیب صاحب نے یہ بھی کہا تھا بین الاقوامی اینٹی کرپشن سیمینار میں کہ جی معلم جبہ اور پشاور میٹرو کا جو ہے وہ دونوں ریفرنس تیار پڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں گئے؟ تو اسی طرح سے ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں 7 سال سے فارن فنڈنگ کا کیس پڑا ہے، اور ہر دفعہ جا کے وہاں درخواست دے آتے ہیں اور ابھی تک اس میں کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے اگر یہ عدالتی فیصلہ آ گیا ہے، یہ اچھی بات ہے، خوش آئند ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کہیں اور بھی جائیں اور ججز جو ہیں وہ اپنی آزادانہ رائے استعمال کرتے ہوئے فیصلے دیں، لیکن ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام سے رابطہ نہیں توڑ سکتی۔ عوام کی عدالت بڑی عدالت ہے، عوام کی عدالت سے ہی ووٹ ملتا ہے جس سے پارلیمنٹ بنتی ہے، اور پارلیمنٹ تمام اداروں سے سپریم ہوتی ہے۔ تو ہم عوام جو اصل حکمران ہیں ان کی عدالت میں براہ راست بھی جائیں گے، اور جو آپ تجویز دے رہے ہیں اس پر بھی غور کریں گے۔ صدیق الفاروق صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے پی سی یا جو عید کے بعد متحدہ اپوزیشن جو پروگرام اپنانے جا رہی ہے، جو حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں موجودہ حکومت جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے گا، یا ایسا کوئی تیسرا راستہ، کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے گا کہ موجودہ حکومت اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لا سکے؟ ہوگا کیا؟ دوسرا یہ کہ آیا آنے عید کے بعد جو پروگرام آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ ماضی قریب میں مولانا فضل الرحمان صاحب یا مختلف اے پی سیز کا جو انعقاد ہوا ہے یا مختلف جلسے جلوس ہوئے ہیں حکومت کے خلاف، کیا ایسا الگ ہوگا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں گے کہ نتائج ضرور برآمد ہوں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ تھی کہ مولانا بہت ہی زیرک سیاستدان بھی ہیں، انہوں نے تو پہلی تجویز یہ دی تھی کہ ہم لوگ حلف ہی نہ اٹھائیں، جی، یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت یہ سب لوگ حلف نہ اٹھائیں، تو پھر اس اسمبلی کی یا اس پارلیمنٹ کی یا ان اسمبلیوں کی کیا حیثیت رہ جاتی۔ لیکن ہم نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا سمجھا کہ نہیں، اس کو ذرا کام کرنے کا موقع تو دیا جائے، ذرا لوگوں تک پر واضح ہو کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے حضرت ہیں کیا، جی، تو وہ واضح ہو گیا۔ درمیانی راستے کی بات جو آپ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت شاید دباؤ کی وجہ سے تبدیلی لا سکے، دیکھیے آپ لوہے کو گرم کر کے تو مختلف قسم کے اوزار بنا سکتے ہیں، لیکن مٹی یا ریت کو یا لکڑی کو گرم کر کے کوئی اوزار نہیں بنا سکتے۔ لکڑی کوئلہ بن جائے گی، جل جائے گی، جی، مٹی گرم ہوگی تو وہ پھٹ جائے گی۔ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی، یہ کیا تبدیلی لا سکیں گے؟ یہ ثابت ہو گیا ہے۔ اب دوسرا بات یہ ہے کہ شاید جب بہت دباؤ پڑے تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی، اسمبلی جو ہے وہ ہم توڑتے ہیں اور صوبائی اسمبلیاں بھی، اور الیکشن کروا لیتے ہیں۔ اگر اس بات پر اتفاق ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا، اور اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر بہرحال اپوزیشن انشاءاللہ جمہوری انداز میں اپنی تحریک تو چلائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا صدیق الفاروق صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اشرف صافی صاحب، صدیق الفاروق صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا ہے اب کہ اب حکومت نے ہر حال میں جانا ہے۔ دیکھیں اس پہ تو فواد چودھری صاحب نے بہت ہی جامع تبصرہ میں کہوں گا اپوزیشن کی ان تمام سرگرمیوں پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت کو اگر خطرہ ہے تو خود حکومت ہی کے اندر سے خطرہ ہے۔
وہ شاید پتہ نہیں صاحب گو انسان ہے یا ان کی کوئی اور جو وہاں پہ کوئی فیڈ بیک انہیں ایسا مل رہا ہے کہ ان کو ایسی باتیں کرنی پڑ رہی ہے. لیکن میرے حساب سے تو اپوزیشن نے کہ ابھی تک 2 سال جولائی 2 سال پہلے اسی جولائی کے مہینے میں یہ حکومت قائم ہوئی ہے, تب سے لے کر اب تک آپ مجھے اپوزیشن کی کوئی ایک ایسا اقدام بتائیں جو اب حقیقی اپوزیشن کی شکل میں یہ لوگ نظر آپ کو آئے ہو. اور اسی وجہ بجٹ سازی کا مرحلہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بجٹ سازی میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ ریاست کی یہ ایک ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب ایسے مراحل آئے ہیں کہ اپوزیشن کو کی ضرورت حکومت کو پڑی ہے تو اپوزیشن نے چپکے سے ساتھ دیا ہے. تو اب بھی جب تک اور یہی گلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. جی مولانا صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میرے دھرنے میں اتنی شرکت کر لیں. مولانا صاحب کو منت سماجت کر کے اسلام آباد بلایا گیا, لوگ موبلائز ہوئے, اس سخت حالات میں ان کے ساتھ ہزاروں لوگ نکل آئے, عوامی نیشنل پارٹی جیسے لوگ ان کے ہزاروں لوگ نکل آئے, اسٹریٹ پاور شو ہوئی. اس کے باوجود جب نتائج سمیٹنے کا وقت آیا تو شہباز شریف صاحب ایک پتلی گلی سے نکلے ہیں اور دوسری گلی سے پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بھی ایک سائڈ پہ ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں بھائی ابھی ہمارے یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ حکومت کو گرائے. اب بھی ہمیں یہ نہیں پتا, صدیق الفاروق صاحب بھی یہی بتا رہے تھے کہ ہمارا ایجنڈا حکومت کو گرانا نہیں ہے. 2 سال اگر حکومت نہیں ڈیلیور کر سکی ہمارے صوبے میں کے پی میں, تو یہ 7 سال سے حکمران ہے. اگر وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ڈیلیور کر سکی تو اپوزیشن ہمیں سمجھائیں کہ آنے والے 3 سال یہ کس طرح ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہی حکومتی ٹیم ہمیں ڈیلیور کر کے دے گی. اپوزیشن کی اب تو ایکسپوز ہو چکے ہیں. جی ہاں, اب تو ایکسپوز اور کتنا ایکسپوز ہونا ہے مزید آپ کے ایکسپوز ہو چکے ہیں, تو کیا آپ مزید عوام کو اس نہج تک پہنچانا چاہتے ہیں جہاں پر عوام میں بہت معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے نا, اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہے میاں شہباز شریف وہ شاید بدترین سیاست ان کی جانب سے ہو رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب میدان میں ہے, چلے جیسے تیسے وہ کچھ نہ کچھ ان کی یہ بھی ان کے انسینٹیو سے ہی یہ چیزیں اب زیادہ سامنے آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. پاکستان مسلم لیگ نون کے چند ایک رہنما جس طرح شاہد حقان عباسی صاحب ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب ہے, خواجہ آصف صاحب ہے, وہ لوگ میدان میں موجود ہے, اپوزیشن کے وجود کا وہ احساس دلا رہے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب ہم چلے یہ مہینہ 1.5 مہینہ جو ہے ان کی بیماری کا مارجن انہیں دیتے ہیں, لیکن آپ خود اسلام آباد میں ہوتے, یہ پارلیمانی رپورٹنگ سے آپ بہت مجھ سے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی انداز میں اس اپوزیشن کا کیا کردار رہا ہے, اسپیشلی اپوزیشن لیڈر کا کیا کردار رہا ہے. متفق ہوں. پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, پھر آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ویلکم بیک. اچھا رشید صافی صاحب, پروگرام میں جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی اور دوہری شریعت کے. تو میں چاہوں گا کہ پہلے سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کر لیں, جو خواجہ سعد رفیق کے اور ان کے بھائی کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کی جو ریمارکس ہے وہ تمام تر اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے کہ اس ملک میں نیب کے ذریعے سے ایک سیاسی انتقام کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ایک خاص لوگوں کو ہدف کیا جا رہا ہے, اوور آل جو ریمارکس ہیں سپریم کورٹ کے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کن کی فیور میں جا رہے ہیں؟ حنیف صاحب, جسٹس باقر صاحب جو ہے ان اس فیصلے کا حصہ انہوں نے حبیب جالب صاحب کے ایک شعر کو بنایا ہے
کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو؟ کیا ممکن ہے؟ تم بھی تو کہو۔ یہ خلاصہ ہے اس تمام تفصیلی فیصلے کا۔ بالکل بالکل بالکل۔ یہ اپوزیشن کے میرے خیال میں صرف اپوزیشن کی جیت نہیں ہے، یہ ہمارے بعض اداروں کی اہلیت پہ سوال، جو ایک سنجیدہ سوال اٹھایا گیا، اور ایک ایسے ادارے جو ریلیونٹ ادارہ ہے، اس کی جانب سے جو سوال اٹھایا گیا ہے، اور اس میں جو خامیوں کوتاہیوں کی جو نشاندہی نیب کے ادارے میں کی گئی ہے، یہ نہ صرف اب حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ اپوزیشن کو بھی اس فیصلے کو اپنے یہ جو انہوں نے حکومت کے خلاف جو ایک تحریک شروع کرنے کا جو ایک عندیہ دیا ہے کہ عید کے بعد شاید یہ کچھ تحریک چلانے لگے ہیں حکومت کے خلاف، اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اپوزیشن بھی کہتی رہی، میڈیا بھی چیختا رہا کہ نیب کے کچھ قوانین جو ہے وہ نہ صرف موجود جو ہمارے عام قوانین ہے اس سے متصادم ہے، بلکہ انسانی حقوق کی بھی صریح خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے خود قرار دے دیا ہے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے کیس میں کہ الزامات ثابت ہونے سے قبل کسی کی گرفتاری، یہ تو اس انسان کی جو ہے شخصی آزادی اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے ساتھ ساتھ، اور معاشرے میں آپ نے پگڑی اچھال دی ان کی۔ اگر الزامات ثابت نہیں ہوتے تو جو میڈیا میں ان کے خلاف رپورٹنگ ہوتی ہے، میڈیا میں دکھایا جاتا ہے کہ نیب کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، لمحہ بلمحہ خبر جو دے رہے ہوتے ہیں ہمارے رپورٹر حضرات، تو وہ سب اچھا ان کے گھر والے پھر کس اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مکمل یہ جو قانون ہے، آپ واقعی درست کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں 87 صفحات پہ مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ ہے حنیف صاحب، اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس وقت کے پارلیمنٹ کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور باقاعدہ عدالت نے نہ صرف نشاندہی کی ہے کہ یہ سقم موجود ہے نیب آرڈیننس میں، نیب کے اور آپ کیا قوانین سمجھتے میں۔ ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کتنی ذمہ دار ہے؟ اگر وہ اپنی حکومتوں میں نیب قوانین کے حوالے سے کچھ اقدامات اٹھاتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ذمہ دار تو بالکل یہی جو موجودہ چیئرمین نیب کی تعیناتی یہ ٹیم جو اس وقت بیٹھی ہے، یہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مشاورت سے یہ چیئرمین صاحب تشریف لائے تھے، اور پیپلز پارٹی کی خصوصی طور پہ ان کے ایجنڈے میں یہ شامل تھا شروع کے دنوں سے کہ ہم نیب قوانین میں ترامیم چاہتے ہیں، ان میں تبدیلیاں چاہتے ہیں، لیکن کیا کچھ نہیں۔ اپنے زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی 2/3 میجارٹی وہ آسانی سے پوری کرنے کی پوزیشن میں تھی، اور پیپلز پارٹی بھی 2/3 میجارٹی۔ رشید یہی تو عالمی آئے کہ جب ہم حکومتوں میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں، پھر جب ہم اپوزیشن میں آتے ہیں تو ہم کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں۔ بہرحال ہم دوسرے موضوع کی جانب بڑھیں گے، دوہری شہریت والا معاملہ۔ عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ دوہری شہریت رکھتے ہیں تو آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ ممبر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ میں آپ نہیں آ سکتے۔ لیکن وہ پارلیمنٹ کا جو کریم ہوتا ہے، جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں پارلیمنٹ سے چنے ہوئے لوگ، یا اپنے ارد گرد جو ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں ان کا چناؤ ہوتا ہے کابینہ میں شامل کرنے کے لیے، وہاں پر آپ نے دوہری شہریت رکھنے والے لوگوں کو شامل کیا ہے، اور قومی سلامتی جیسے حساس ترین موضوع پر بھی آپ ایسے لوگوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں جن کی یا تو رہائش باہر ملکوں کی ہے، مستقل رہائش، یا وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ اب زلفی بخاری صاحب مجھے بتائیں کہ وہ اوورسیز منسٹری میں ایسا کیا کر رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی مجبوری ہے عمران خان کی کہ ان کی صلاحیتوں کو لازمی ہم نے بروکار لانا ہے، ایسا وہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں روز ہمیں ہمارے جو خیبر نیوز کے مختلف پروگراموں میں اوورسیز پاکستانی کالز کرتے ہیں، وہ بیچارے چلاتے ہیں، چیختے ہیں، ان کی حالت زار وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ایسا کیا ہو رہا ہے منسٹری آف اوورسیز میں؟ زلفی بخاری صاحب کی قائدانہ صلاحیتیں ایسے کیا پھول جڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مجبوری ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کو لیں جو کہ منتخب ہو، اوورسیز پاکستانی کے مسائل کو سمجھتے ہوں؟ زلفی بخاری صاحب جو کہ پاکستانی شہری ہونے کے علاوہ برطانیہ کے مستقل شہری، ان کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے۔ جی حنیف صاحب، آپ کی تمام باتیں درست ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو وتیرہ ہے یا جو ان کی سپورٹرز کے جو رد عمل کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بہت ہی یونیک ہے۔
کچھ مدت پہلے یہ اسی جسٹس ثاقب نثار کی عدالت نے ہی قرار دیا تھا، پابندی لگا دی تھی کہ دوہری شہریت یا پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک کی دوسری شہریت رکھنے والا کوئی فرد ممبر پارلیمنٹ نہیں بن سکتا، اور انہوں نے اتنے سخت ریمارکس دیے تھے حنیف صاحب کہ ایسے شخص جو دوہری شہریت کا حامل ہو اسے میں نکال باہر کروں گا. وہ حالانکہ اس کی ڈائریکٹ اتھارٹی ایسی نہیں، کیونکہ ممبر پارلیمنٹ کا ایک دوسرا منتخب طریقے سے وہ لوگ آتے ہیں. اور آپ کی یہ اس جانب اشارہ بہت ہی ریلیونٹ بھی ہے کہ جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کہ اس کی پھر بھی تو اسکروٹنی ہو جاتی ہے نا، کہ دوہری انہیں ڈر بھی ہوتا ہے کہ وہی عوام میں دوبارہ جانا ہے. اور آپ نے جو زلفی بخاری صاحب کا ذکر کیا جو برطانیہ کا شہریہ ہے، تاج برطانیہ کی شہریت حاصل کرنا وہ آپ ایک دفعہ نہیں تاج برطانیہ کو آپ کو کئی دفعہ ان کی حرمت اور ان کی عظمت کی قسمیں کھانی پڑتی ہیں، وفاداری کا حلف لینا پڑتا ہے. اور ایک نہیں کئی ان سے حلف لیے جاتے برطانیہ شہری ہونے کے ساتھ ساتھ شہریت کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ حنیف صاحب امریکی شہریت جو ہیں وہ نہ صرف پاکستانی قوانین میں اس کی ممانعت ہے کہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ کی کوئی امریکی شہری نہیں بن سکتا، بلکہ ایسے افراد جو ہے وہ اپنے اس ملک کے ساتھ بھی غداری کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی جو ہے ان کی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جب آپ امریکی شہریت لیتے ہیں تو امریکی قوانین کے مطابق آپ کو پابند کیا جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں انتخابات لڑنے کا یا عوامی نمائندگی کرنے کے لیے انہیں اپنے ریاست سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے جو بابر ندیم صاحب ہے جو امریکی شہری ہے، کیا انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اجازت لی ہوگی؟ ہمارے ساتھ تو انہوں نے ان کے ماشاءاللہ ان کے کردار کے جو کیا کہتے ہیں نتائج ہیں وہ تو، اور ان کی صلاحیتوں کے نتائج جو ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لیے جی. اور اس کے ساتھ بھی ہم آئیں گے کیونکہ انہوں نے جو اثاثوں کی تفصیلات جو اپنے معاونین سے 1.5 درجن سے زیادہ جو اس وقت وزیر اعظم کے مشیران اور معاونین صاحبان ہیں ان کے اثاثوں کی تفصیلات بھی بڑی دلچسپ ہے. بابر ندیم صاحب جو ہے ہمیں یہاں پہ ان کی ایک پریس کانفرنس جب پیٹرولیم مصنوعات کا ایشو بنا تھا قیمتوں کا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ میرا کوئی جو کلیش آف انٹرسٹ ہے اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے یا مفادات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. لیکن اب اس دستاویز سے ثابت ہو رہا ہے کہ بابر ندیم صاحب جو ہے او جی ڈی سی ایل آپ کے توانائی سیکٹر کے تمام ادارے، سوئی گیس، سوئی نادرن، ریڑھ کی ہڈی جو جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ڈائریکٹ شیئر ہولڈر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہلے پہ دہلا یہ ہے کہ وہ امریکی شہری بھی ہے. اور ان کے جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں ان کے تو نتائج ہم دیکھ چکے ہیں پیٹرول بحران کی شکل میں. تو اب مجھے بتائیں کہ آخر پی ایس او کے وہ خود شیئر ہولڈر ہے، اب خود اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے دے رہے ہیں کہ میں پی ایس او کا شیئر ہولڈر ہوں. بابر ندیم صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور اسی طرح انرجی سیکٹر کی کئی جو سرکاری خان صاحب کی آخر مجبوری کیا ہے کہ منتخب لوگوں کے ہوتے ہوئے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی کارکنان ہیں، جو جن کی ایک بہت بڑی داستان ہے قربانیوں کی، کافی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ان کو آپ پس منظر میں ڈال دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جن کا نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کوئی تعلق ہے، اس کے باوجود وہ حساس ترین عہدوں پر براجمان ہیں. آخر مجبوری کیا ہے عمران خان صاحب کی؟ کیا وہی فورن فنڈنگ کہ بھئی انہوں نے پیسے دیے تھے یا کچھ اور بھی عوامل آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں صرف فارن فنڈنگ تو یہ 5 غیر ملکی جو اس وقت سامنے آئی یا دوہری شہریت کے یا جو پرماننٹ ریزیڈنسی جن کے پاس ہے یا گرین کارڈز ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے فنڈنگ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. بلکہ ہمارے عام یہ تو بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی ہے جو عام ہمارے مزدور کار جو اوورسیز پاکستانی ہے جو چند ہزار ڈالر کمانے والے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کی ہے، ان کو بھی چندے بھی دیے ہیں، پیسے بھی دیے. تو میرے خیال میں فنڈنگ کے علاوہ جو ہے ان لوگوں کے قلعے بڑے مضبوط ہیں، ان لوگوں کے کنیکشن میرے خیال میں خان صاحب سے بھی زیادہ ان کے لمبے ہاتھ کا سلسلہ بڑھائیں گے. لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا، تھینک یو سو مچ. سر یہ فرمائیے گا کہ اے پی سی عید کے بعد ہونے جا رہی ہے
اور کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ماضی قریب میں بھی اپوزیشن یا تو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر مختلف اقدامات اپوزیشن نے اٹھائے ہیں. مولانا صاحب کا دھرنا دیکھ لیں, مختلف اے پی سیز مختلف شہروں میں دیکھ لیں. آخر عید کے بعد آنے والی اے پی سی میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کچھ نتائج نکلیں گے اور پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے گا؟ پہلی گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اے پی سیز کی گئیں جی وہ مختلف ایشوز کے اوپر تھیں. کبھی کورونا پہ اے پی سی تھی, کبھی اکانومی کے اوپر اے پی سی تھی, کبھی ہم نے حکومت کا راستہ درست کرنے کے لیے کوششیں کی. اپوزیشن اپنا ایک جوائنٹ نقطہ نظر حکومت کو دے کہ یہ کرنا چاہیے. کبھی خارجہ پالیسی کے اوپر, کشمیر کے اوپر اے پی سی ہوئی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لوگ اس حکومت سے نالاں اور تنگ ہیں. جی انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں قہر بھر دیا ہے. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لاقانونیت ہے, عدم اطمینان ہے, وفاق ایک دوسرے میں کے ساتھ سرگرداں ہے, خارجہ پالیسی میں ناکامی ہے, کشمیری اس وقت بے آسرا ہے. تو اس وقت اس حکومت نے زندگی اتنی تنگ کر دی ہے کہ اب اگر ہماری دانش میں یہ گورنمنٹ اگر چلتی ہے تو پاکستان خدا نہ خواستہ ناقابل تلافی نقصان میں چلا جائے گا. لہٰذا اس کا جانا ضروری ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس نقطہ نظر سے اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اس حکومت کے خلاف حتمی لاحق عمل اختیار کیا جائے. اور رہی بات کہ پہلے کیوں ایسا نہیں ہو پایا, جی کہ جب بھی حکومت کی بنتی ہے اس کے خلاف اتحاد پہلے مہینے میں نہیں ہو جاتا. جی اس کو 6 مہینے کے اندر اس کے خلاف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چلتا کرنے کے لیے اتحاد کیا جائے. یہ خان صاحب کا کمال یہ کرتے رہے. ماضی میں بھی جب ایم آر ڈی تھی, اے آر ڈی تھی, یہ ڈیموکریٹک الائنس بنا تھا تو اس کے لیے بھی مدت لگی تھی. اور ہم چاہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ اگر کر سکتی ہے تو کرے, اور اگر نہیں کر سکتی تو یہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو. تو قاری صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب عید کے بعد جو تحریک چلے گی اپوزیشن کی جانب سے, یا اے پی سی ہوگی, یا جو بھی پروگرام آپ لے کے چلیں گے, نتائج جو ہیں وہ یہی ہوں گے کہ حکومت نے ہر حال میں جانا ہوگا. اس کے بغیر آپ کا جو بھی پروگرام, جو بھی لائے عمل ہوگا متحدہ اپوزیشن کا, وہ ختم نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے؟ دیکھیے, ہم بالکل 100% اس نقطہ نظر کے تحت اے پی سی میں جا رہے ہیں. سب جماعتوں سے مشاورت کے تحت لائے عمل طے کریں گے. لیکن ایک بات ہم قوم کے سامنے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آئین, قانون اور جمہوری اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ہم اس حکومت کو چلتا کریں گے. اور یہ ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. نہ ہم کسی امپائر کی انگلی کا انتظار کریں گے, نہ ہم کسی امپائر کی انگلی کے اشارے پہ چلیں گے. یہ ہمارا طے ہے. قاہرہ صاحب, رشید صافی مخاطب ہوں آپ سے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو حکمت عملی, جو مشترکہ حکمت عملی ہے وہ تو ظاہر ہے اے پی سی کے بعد ہی وضع ہوگی. پیپلز پارٹی کے حد تک آپ ہماری رہنمائی کریں کہ پیپلز پارٹی کی کیا چاہتی ہے, ان کی پریارٹی کیا ہے. اور ماضی میں بھی اسی قسم کی سیاسی اتحاد ہوئے تھے, جس طرح میثاقی جمہوریت ہے وہ پہ رہبر کمیٹیاں بنی تھی. تو ہم کیا توقع, یا پیپلز پارٹی کی کم از کم کیا خواہش ہے کہ کس انداز میں یہ تحریک جو آپ نجات کا میرے خیال میں نام دینے لگے ہیں, تو اس کا جو ہے حکمت عملی کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا. دیکھیے, لارجر ایجنڈا جس پہ قوم ساری اس وقت پریشان ہے وہ اس حکومت کا فیلئر ہے. ان کے یو ٹرنز ہیں, ان کے مسلسل غلط بیانی ہے. اکانومی, میں نے خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, ہر پالیسی ان کی فیلئر ہے. اور یہ وفاق کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کے درپے ہیں. انہوں نے سول سپریمیسی کو برباد کر دیا ہے, اداروں کو تباہ کر دیا ہے. اب اس پہ سب کا اتفاق ہے. پیپلز پارٹی یقیناً ایک نقطہ نظر رکھتی ہے, لیکن آج جب میری جماعت اس معاملے میں سب جماعتوں کو اکٹھا کر رہی ہے, اور آج بھی مسلم لیگ ساتھی ہمارے پاس آئے تھے, کمیٹی تشکیل دے دی ہے, اس کے بعد مجھے اپنا نقطہ نظر پارٹی کا میڈیا کے ساتھ شیئر کرنے کا حق ختم ہو گیا. اب مجھے چاہیے کہ میں اسی کمیٹی کے اندر اپنا نقطہ نظر اپنا رکھوں, اور وہ میری جماعت کا نقطہ نظر جو ہے, اور وہاں سے اتفاق رائے کا کوئی فیصلہ کراؤں. اچھا قاری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اعتماد کا فقدان رہا ہے, جنہیں شکوے بھی رہے ہیں. خاص کر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے جو دن تھے وہ اگر سامنے رکھیں تو انہوں نے باقاعدہ گلہ بھی کیا کہ میرا ساتھ نہیں دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کتنی توقعات رکھتے ہیں, جی وائی فے سے آپ کتنی توقعات رکھتے ہیں, اسی طرح این پی یا دیگر جماعتیں
کیا اعتماد کا جو فقدان ہے اس کے خاتمے کے لیے کوئی لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اعتماد کا فقدان ہمیں دور کرنا ہوگا. پرسپشن زیادہ خراب ہے، ریئلٹی میں اتنا فقدان نہیں ہے، لیکن پرسپشن یہی ہے یا بنا دیا گیا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو اپنے نقطہ نظر سے، اپنے عمل سے اس کا علاج نکالنا ہوگا. جہاں تک تعلق مولانا فضل الرحمان صاحب کا گلہ ہے، ان کا گلہ سر آنکھوں پہ، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، لیکن ہم نے اے پی سی کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم ابھی دھرنے کے اس پروسیس میں نہیں جائیں گے، ہم لاک ڈاؤن کے پروسیس میں نہیں جائیں گے، اور ہم مذہبی ایشوز کے اوپر پالیٹکس نہیں کریں گے. یہ بات ہم نے ان کی اے پی سی میں کہی تھی، لہٰذا ہم نے ان کو چیٹ نہیں کیا. ہاں، ہمارا نقطہ نظر تھا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے اس لاک ڈاؤن یا دھرنے کی طرف جانے کا. ہم نے دھرنے کو سپورٹ کیا. ہم نے کہا تھا کہ یہ دھرنا غیر آئینی، غیر قانونی، غیر سیاسی یا غیر جمہوری نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھے. لیکن ہم نے اے پی سی میں باقاعدہ، آپ اس کا اعلامیہ نکال کے دیکھیے، پیپلز پارٹی نے اس کو واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ ہمارا نقطہ نظر، اس سے اختلاف ہے. تو مولانا کا گلہ درست اپنی جگہ، گلے شکوے اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن حقائق جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے. جی قاہرہ صاحب، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو، تو دو ہی طریقے ہو سکتے کہ یا تو اپوزیشن اس کی اسٹرینتھ اتنی ہو کہ تحریک عدم اعتماد پیش کریں عمران خان صاحب کے خلاف، یا پھر عمران خان صاحب خود ہی اسمبلیوں کو تحلیل کریں. تو ان دونوں میں امکانات اس وقت بظاہر ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ضمنی سوال کہ وفاقی حکومت یا پاکستانی تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں تو گورنر راج کی دھمکیاں، میں اس کو کہوں گا، جو سندھ میں لگانے کی باتیں ہوتی رہی ہے، تو آپ کو یہ خطرہ نہیں لگتا کہ اگر پیپلز پارٹی قیادت کرے اس قسم کی احتجاجی تحریک کی تو سندھ میں آپ کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم اس سے بہت بڑے بڑے خطرے، مارشل لاؤں کے خطرے جھیلتے رہے. ہم تو مارشل لائی امریتوں کے سامنے کھڑے رہے، ہم ان کی دھمکیاں برداشت کرتے رہے، ہم تو ان کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. یہ کس بات کی مولی ٹھہرے اس حوالے سے؟ اس لیے یہ کوئی ہمیں خدشہ نہیں ہے، نہ ایسا ممکن ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو نمٹ لیں گے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ جی اپوزیشن کے پاس اکثریت نہیں ہے عدم اعتماد لانے کی، تو اپوزیشن ہوتی ہی اس لیے اپوزیشن ہے کہ اس کے پاس اکثریت نہیں ہوتی. لیکن یہ حکومت کوئی سنگل پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے. ان کے ساتھ اتحادی ہیں، ایک اتحادی چھوڑ چکا، دیگر اتحادیوں کا اتحاد آپ کے سامنے ہے. وہ حکومت کے اوپر شدید قسم کے ناراض ہیں. ایک اتحادی تو حکومت کے وزیر اعظم کے کھانے میں بھی نہیں گئے، تو ووٹ انہوں نے ضرور دیے، لیکن جب ان پہ اپنے حلقوں کے اندر عوام کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور انہیں پتا ہے کہ اس حکومت کو جو عوامی غضب و غضب کا سامنا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں، وہ بھی اس میں شیرر ہوں گے، تو یقیناً وہ جماعتیں حکومت سے الگ ہوں گی. اور تیسرا، جو پسے پردہ قوتیں جن کے اوپر حکومت بار بار کہتی ہے، وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں، میرا خیال ہے اب ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں اب سلیکشن بند کر کے الیکشن کے پروسیس کی طرف جانا چاہیے. عوام کی رائے کو معتبر سمجھنا چاہیے، اور عوام کی اجتماعی شعور جو ہے وہ کسی بابو، کسی افسر، کسی جج، کسی جرنیل، کسی سیاستدان کے شعور سے بڑا ہوتا ہے. دنیا میں یہی مروجہ اصول رہا، ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے. آئیے اب اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا اپوزیشن اپنی ذمہ داری ادا کرے گی، ہم کوشش کریں گے، لیکن میں نے پہلے کہا نا کہ نہ ہم امپائروں کے انگلیوں کے انتظار کرتے ہیں. قاہرہ صاحب، آپ سے دوہری شہریت کے حوالے سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوتے ہیں. ایک سوال آپ سے مزید پوچھیں گے. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ویلکم بیک.
قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قائرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ دوہری شہریت کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں, کابینہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی دوہری شہریت ہے یا وہ مستقل رہائش رکھتے ہیں دیگر ملکوں میں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جب حساس عہدوں پر براجمان ہوتے ہیں یا کابینہ کی میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے. آپ واقعی ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے, یا اگر ان کی کوئی خدمات پاکستان کے لیے لی جا سکتی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیے, پہلی گزارش یہ ہے کہ حکومت نے ان اپنے مشیروں اور اسپیشل اسسٹنٹس اور ان کے کریڈنشل ظاہر کر دیے. یہ ہمارا مطالبہ تھا, میڈیا کا مطالبہ تھا, یہ اچھا کام ہوا. دوسری بات کہ کیا کسی کی شہریت دوہری ہو یا کسی پاکستانی نے اپنے ٹریولنگ ڈاکومنٹ, اپنے کاروبار یا اپنے مستقبل کے حوالے سے کسی دوسرے ملک کی شہریت اختیار کر لی ہو تو اس کی پاکستان سے وابستگی کمزور ہو جاتی ہے. تو میری رائے میں یہ بالکل نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بسنے والے لوگوں کے دل پاکستان کے لیے آپ سے اور مجھ سے زیادہ دھڑکتے ہیں. وہ پاکستان کے زیادہ لائل ہو سکتے ہیں, کم نہیں. تو اس بنیاد پہ کسی کی پاکستان کے ساتھ وفاداری مشکوک نہیں ہو جاتی. کسی غیر ملکی کو پاکستان کے کسی اہم عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک اور صورت ہے. لیکن کسی پاکستانی کو جس نے کسی دوسرے ملک کی شہریت اختیار کی ہو, جو بورن پاکستانی ہو, جس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہو اور جس کی جڑیں پاکستان میں ہو, اس کی صورتحال مختلف ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ, مجھے ان کے ڈاؤٹ نہیں ہے. بٹ خان صاحب تو خود اوورسیز پاکستانی کو یا ڈول نیشنلٹی کو یا فورن نیشنل کو گالیاں دیتے رہے, کیا کیا کہتے رہے. خود اپنے دور میں میاں نواز شریف کے دور میں انہوں نے کیا کیا کہا. اب وہ سارا کچھ ان کے آڑے آ گیا ہے. دو ایشوز ہیں, ایک قانون موجود ہے اور عدالت کے فیصلے موجود ہیں. ان کی روشنی میں ان احباب کا کیس گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور خان صاحب خود فیصلہ فرمائیے. ویسے تو عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, خان صاحب نے صرف اس پہ نہیں کیا, انہوں نے بے شمار اور ایشوز پہ بھی کہا اور اس پہ یو ٹرن لے لیا. لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اس پہ بھی یو ٹرن ہو جائے گا ایک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایشو جو اہم ہے, اگر کسی کے پاس پیسے ہیں, جتنے ہیں, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی ارب پتی ہے, وہ اللہ اس کو اس کی دولت مبارک کرے. پاکستان کے اندر جن کے اثاثے ڈکلیئر ہوئے ہیں, اب یہ ایف بی آر کا یا نیب کے ذمہ ہے کہ ان کی منی ٹریل مانگے ان سے, ان کا سورس چیک کریں. اور باہر کے ملکوں میں جن کے اثاثے ہیں ان کو ہماری حکومت جو ہے یہ لکھے ان حکومتوں کو کہ ان لوگوں نے یہ اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں, ان کی منی ٹریل لے لی جائے اور ان کے اثاثے چیک کرا دیے جائیں کہ کیا وہاں ڈکلیئرڈ ہیں کہ نہیں. یہ معاملہ ضرور پر پتہ کرنا چاہیے. جی قائرہ صاحب, ایک دوسرا ایشو جس پر بلاول بھٹو صاحب کا بہت سخت رد عمل آیا تھا, جو آرڈیننس انہوں نے کلبھوشن یادیو کو تیسری رسائی کونسلر رسائی دینے کے لیے جو راتوں رات منظور کیا گیا تھا, اس حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سفارتی طور پہ اگر کسی زمانے میں ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے انہوں نے کوئی کوشش کی تو انہیں سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا تھا. اب اتنے بڑے اقدامات ہو رہے ہیں, اس پہ اب ماں سوائے بلاول بھٹو صاحب کے اسی ایک ہی ٹویٹ کے بعد ہم نے کوئی زیادہ رد عمل نہیں دیکھا. اس پہ ہماری رہنمائی کر دیجئے گا کہ کتنا سنگین معاملہ ہے آپ کی نظر میں. دیکھیے, بلاول صاحب نے تو پرسوں اس پہ باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے سکھر میں, صرف ٹویٹ نہیں کیا, اس ایشو پہ باقاعدہ پریس کانفرنس کی, اور وہ اسمبلی میں جا کے بھی اس پہ بات کریں گے. یہ بات درست ہے. پیپلز پارٹی تو ویسے ہی ایک مسئلہ ہے نا جی. پیپلز پارٹی تو اس ملک کے لیے, ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو جاتے ہیں, بچے شہید ہو جاتے ہیں, ان کے بیٹی شہید ہو جاتی ہے, ان کے کارکن شہید ہوتے ہیں, جیلیں ہیں, کوڑے ہیں, پھانسیاں ہیں, طویل تاریخ ہے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی حیثیت مشکوک ہے اور باقی سارے دودھ و نہائے ہیں. بھلے خود انہیں کہا گیا ہو کہ ان سے جناح پور کے نقشے پکڑے گئے ہیں, یہ ہندوستان سے ٹریننگ لیتے رہے ہیں, یہ ہندوستان سے پیسے لیتے, اللہ حاضر کیا. لیکن اگر ہمارے دور میں ایسا کوئی کام ہوتا تو اب تک ہم پھانسی لگ چکے ہوتے. ہمارے لیے تو ٹکٹکیاں نہیں, پھانسی لگ چکے ہوتے. ہاں, جو لاڈلے اور زیادہ سسٹم کے پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے ایکسیپشن کریٹ کی جاتی ہیں. یہ الگ بات کہ اس آرڈیننس کو نہ تو اسمبلی میں نہ سینٹ میں پیش کیا گیا, اور ہندوستان کی سرکار نے, کلبھوشن نے یا ان کی جو ہے بیسی,
انہوں نے اس کو جمع خاطر نہیں رکھا اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ اس کو معاف کریں، لیکن جو قانون آپ نے بنایا ان کے لیے انہوں نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا تفصیل وقت ہمیں دیا۔ رشید صاحب آپ نے قاہرہ صاحب کی بڑی کیا کہتے ہیں وہ بالکل کھل کے انہوں نے گفتگو کی، اور جو دوہری شہریت کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے وہ یقیناً بڑا دلرانہ ہے، کیونکہ انہوں نے بڑا کلیئر کہا۔ ہمیشہ یہ سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ یہ جماعت کرتی ہے، انہوں نے جو روایتاً کوئی الزام نہیں لگایا کہ سیکیورٹی رسک ہے یا پاکستان کی کوئی خطرہ ہے، کوئی سیاسی بیان نہیں دیا۔ تو جینون اور حقیقی سیاسی جماعتوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ ہم یہی چیز تو تمام جماعتوں سے چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پیپلز پارٹی دودھ و نہائی ہے یا بالکل یہ صاف ستھری کوئی جماعت ہے، ان میں بھی کرپٹ لوگ ہیں، ان پہ سب سے زیادہ کرپشن کے الزامات لگے ہیں، لیکن جب سیاسی اور قومی معاملات ہو تو پھر بلاول بھٹو زرداری سے لے کے قمر زمان قاہرہ صاحب جیسے ان کی لیڈران ہیں، وہ بہت ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ دوسری بات، یہ دوہری شہریت کے ساتھ ساتھ جو اساسجات جو ڈکلیئر کیے ہیں معاونین صاحبان نے، وہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک تو یہ وہ چند صاحب جو تھے، وہ مختارے کے جو چند صاحب ہے، ندیم افضل چند صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، پی آر ہے، پی آر کارڈ مستقل رہائش کے ایک وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، گرین کارڈ ہے۔ یہ اقامہ اور گرین کارڈ اور پی آر کارڈ میں مجھے آپ فرق سمجھا دیجیے۔ یہی تو ہوتا ہے، آپ وہاں جاب کر سکتے ہیں، اقامہ جتنا میرا علم ہے، جتنا مجھے علم ہے، اقامہ چند سال کے لیے ہوتا ہے، پھر خود بخود اس کا ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ گرین کارڈ اور پی آر کارڈ جو ہے مستقل آپ کے پاس رہتا ہے، اور اگر کچھ ممالک تو یہ اس حد تک آپ کے ساتھ رعایت کرتے ہیں، اگر 6 مہینے سے زیادہ آپ اس ملک میں رہائش اختیار کریں تو آٹومیٹکلی آپ کو شہریت دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کے اقامے غلط تھے، ان کے گرین کارڈ ٹھیک ہے، ان کے اکاؤنٹس جو تھے وہ غلط تھے، ان کے اکاؤنٹ جینون ہے، ان کے اکاؤنٹ جو ہے صاف شفاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک صفحے کے اساسجات ڈکلیئر کیے ہیں ہمارے یہ اربوں کربوں رکھنے والے جو معاونین صاحبان ہیں، مشیران صاحبان ہیں۔ ایک تو ان اساسوں کی رسیدیں کسی نے ان سے ابھی تک نہیں طلب کی ہے، اور دوسری بات اس میں آپ نے میں مختصر سی اس میں کسی ایک مشیر یا معاون صاحب جو ہے اس کی فیملی کے بارے میں کسی نے یہ لکھا ہے کہ اس کا بیٹا کس نیشنلٹی کا ہے، اس کی بیوی کیا کرتی ہے، اس کی بیوی بچوں کے کیا قاضی صاحب سے پوچھیں گے، بس قاضی فائدی صاحب سے پوچھیں گے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہی تو، اور منی ٹریل اگر کوئی مانگتا ہے کسی سے بھی، ایک ہی جو مشیر صاحب ہے وزیر اعظم صاحب کے، ان کے خلاف ایک ٹرینڈ آج ٹویٹر پہ چل رہا ہے، کل سے ان سے رسیدیں مانگی جا رہی ہیں، باقیوں سے ابھی رسیدوں کا تقاضا نہیں ہے۔ کچھ بن پائے گا جس طرح کے اپوزیشن لیڈران سے مطلب ان کو اقامے کی بنیاد پر ان کو بے دخل بھی کیا گیا، ان کو نااہل بھی کیا گیا، ان کی منی ٹریل بھی ججز سے مانگی گئی۔ قاہرہ صاحب نے جاتے جاتے بہت ہی ایک بنیادی بات کہہ دی کہ لاڈلا اگر اسٹیبلشمنٹ کا کچھ بھی کرے تو اسے کچھ نہیں کہا جاتا، نہ کہیں۔ تو میرے خیال میں قاہرہ صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ بدستور لاڈلا موجود ہے اسلام آباد میں۔ اگر واقعی عمران خان صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا، اگر وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، تو پھر میرے خیال میں کچھ نہیں۔ اچھا، اپوزیشن کی جو تحریک ہونے جا رہی ہے عید کے بعد، اے پی سی کے بعد انہوں نے کہا کہ فاروق صاحب نے کہا کہ جلد سے جلوس ہوں گے، ایک متحرک موومنٹ ہمیں نظر آئے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً کچھ ہوگا، یا ماضی قریب میں جو ہم نے دیکھا کہ ایک تحریک چلی پھر ختم ہو گئی، ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سیاسی تحریکوں کی ہسٹری اگر ہم پاکستان میں اٹھائیں 60-65 سالوں کی، تو بدقسمتی سے IGI سے لے کر یہ ابھی مولانا صاحب کے دھرنے تک جتنی بھی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہے، تو ان پہ الزامات یہی لگتے رہے حنیف صاحب کہ ان کے پیچھے ان کے ڈورے جو ہے کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ واقعی جینون عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تحریک شروع کی جا رہی ہے، جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، جس طرح احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، جس طرح قاہرہ صاحب فرما رہے تھے کہ معیشت تباہ ہے، کشمیر پالیسی جو ہے وہ کمپرومائز نظر آ رہی ہے، آپ کا جو ہے گڈ گورننس کی یہ حالت ہے، آپ کے تمام سکینڈلز میں کابینہ کے لوگ ملوث پائے جا رہے ہیں، گندم
پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ گندم کی کٹائی کے موسم میں گندم کا اور آٹے کا بحران ہے. 1400 روپے من کاشتکار سے اٹھا لیا ہے. زرعی ملک جی 1400 روپے من آپ نے کاشتکاروں سے گندم خریدی ہے چند ہی ہفتوں پہلے. آج مارکیٹ میں 2000 بھی نہیں دستیاب من. اسی طرح آٹے کی قیمت پہلی دفعہ 1100-1200 روپے جو 20 کلو کا تھیلا ہے پنجاب میں پہنچ گیا ہے. پنجاب میں اگر 700-800 کا ہوتا تو کے پی اور پھر بلوچستان میں وہی تھیلا جو تھا وہ 1200-1300 کا بکتا. اب اگر پنجاب میں 1200-1300 کا 20 کلو کا تھیلا ہو گیا اس سیزن میں جب آپ کی گندم ابھی صاف بھی نہیں ہوئی ہے, جس کو کٹائی کا موسم جسٹ ختم ہوا ہے, اس موسم میں اگر یہ حالت ہے تو آنے والا دن. اور دوسری بات جو ان کے فخر امام صاحب نے فلور آف دا ہاؤس تو وہ بات تو تسلیم کر دی پچھلے دنوں نا, انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ 50 لاکھ ٹن گندم سرکاری گوداموں سے غائب ہو چکی ہے. تو یہ بالفاظ دیگر فخر امام صاحب بڑے نفیس انسان ہیں, انہوں نے بتا دیا قوم کو کہ بھائی ہمارے پاس ابھی سے گندم غائب ہے اور آنے والے دنوں میں گندم اور آٹے بحران کے لیے جو بڑے بڑے بحرانات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب مختصراً بتائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عید کے بعد کوئی ایسی تحریک چلائے جس کے کوئی نتائج عوام کے حق میں سامنے آئیں. میرے خیال میں آج سے 6 مہینے پہلے ان کی ذمہ داری, جب ہم 6 مہینے عمران خان صاحب نے 100 دنوں کا پلان دیا تھا, 3 مہینے ان کا حق تھا کہ اپوزیشن انتظار کرتی, 3 مہینے کے بجائے ان کو 6 مہینے دیتے. لیکن اس وقت جب نہیں ڈیلیور کر سکے تو اپوزیشن کو متحرک ہونا چاہیے تھا, جو نہیں ہوئی. ابھی ہوئی ہے, اللہ کرے اس کے کچھ نتیجہ برآمد ہو. رشید صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا سنا, آپ نے صدیق الفاروق صاحب کی باتیں سنی, آپ نے قمر زمان قاہرہ صاحب کو بھی سنا. پروگرام میں آج اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.